हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन हुम नासिकूहु फला युनाज़िउन्नका फिल अम्रि वदउ इला रब्बिक इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिनों में जुमा के दिन को बहुत फजीलत दी है। फिर जुमा की जो रात है जिसे जुमा रात कहा जाता है, शबे जुमा, जुमा की रात शबे जुमा, ये बहुत ही फ़ायदा अफादियत और फजीलत की हामिल है। अल्लाह ने इस उम्मत को ये बहुत ख़ास दिन दिया है। बाकी किसी उम्मत को ना जुमा मिला, ना जुम्मे की फजीलत, ना जुम्मे की रात की फजीलत। चूँकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रातों की कस्में ज़्यादा खाई हैं, और जब भी कुरान पाक में अल्लाह ताला फजीलत को बयान करते हैं तो रात का जिक्र पहले करते हैं। तो जुमा का दिन चूँकि इस उम्मत को मिला है, तो जुमे की ये जो रात है ये इस उम्मत को बहुत ख़ासुल ख़ास मिली है। आप अगर कहते हैं जैसे पूरी इबादत बंदा करता है, इबादत जितनी लंबी क्यों ना हो, उसका मगज़ क्या चीज़ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादा। दुआ जो है ये पूरी इबादत का मगज़ है। मगज़, आप मगज़ियात इस्तेमाल करते हैं ना खाने में, हकीम लोग कहते हैं जी मगज़ियात खाएं आप। ये जो ड्राई फ्रूट है इसका ख़ास आपके दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों? कि वो ज़मीन का मगज़ होता है, वो ज़मीन का मगज़। दाल जो है, दालों में क्यों अल्लाह ने ताकत रखी है, सब्जियों में क्यों अल्लाह ने ताकत रखी है कि वो एक एक दाना जो है वो कई कई दरख्त अपने अंदर रखता है। आप एक दाना दाल का खाते हैं, सब्जी का खाते हैं, तो आपके अंदर क्यों इतनी ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है पावर पैदा करते हैं, और जहरीली चीज़ें अंदर मादा ख़त्म होता है कि उसके अंदर अल्लाह ने एक तासीर और ताकत ऐसी रखी है कि वो जिस्म से नुकसान देने वाले जरासीम को, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। तो दुआ जो है ये इसी तरह इबादत का मगज़ है, मगज़। अब मगज़ ये कहा गया, और मगज़ क्यों कहा दुआ को? कि अल्लाह को पता है इंसान की नेचर का, ये आप मेरी नहीं बल्कि हमारे से 100 साल, 200 साल, 1000 साल पीछे, 2000 साल पीछे भी चले जाएं, 4000 साल पीछे भी चले जाएं, हमारे जितने इंसान हैं वो लंबे लंबी रकात पढ़ लेते हैं, लंबी लंबी जो है तिलावत भी कर लेंगे, लंबे लंबे वज़ाइफ तवील पढ़ लेंगे, लेकिन दुआ नहीं कर पाएंगे। दुआ छोटी सी होगी, मुख्तसर सी, बस मैंने कर लिया ना। बंदा अपने ज़हन में, शैतान उसे वसवसा डालता है कि मैंने जो इतना लंबा ये मैंने क़याम किया, मैंने इतनी लंबी क़िरात की, मैंने इतनी लंबी जो तकरीर कर दी, मैंने इतना लंबा जो है तवाफ़ कर दिया, दुआ की अब क्या ज़रूरत है, बस हो गई ये। असल चीज़ उस सारी इबादत का, आप कुरान ख़त्म करते हैं, आप लंबी रात को तहज्जुद पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, अभी मगरिब की नमाज आपने पढ़ी, जैसे नमाज पढ़ते हैं, इन सारों का खुलासा क्या है, लुब्बे लबाब, इनका मगज़ क्या है? फरमाया दुआ। अच्छा, दुआ इस उम्मत ने छोड़ दी है जिसकी वजह से आज हम परेशानियों में मुब्तला हैं। मगज़ को छोड़ दिया ना, मगज़ियात को। जैसे सर में तेल लगाना छोड़ दिया तो दिमागी मरीज बन गए हैं, और दुआ करनी छोड़ दी है तो अल्लाह की मदद लेने का जरिया ख़त्म हो गया। सहाबा दुआएं करने की इतनी प्रैक्टिस थी उनकी कि वो जब दुआएं रातों को करते थे, यूं थोड़ा टाइम मिलता दुआओं में लग जाते, थोड़ा सा टाइम मिलता दुआ में फजूल नहीं बैठते थे। फजूल क्या बैठे, बस दुआओं में मांगो। मांगने के आदी हम भी हैं, लेकिन हम मखलूक से मांगते हैं और वो अल्लाह से मांगते थे। ये यकीन था उनका कि देने वाला कौन है, दाता कौन है, सुनने वाला कौन है, हर जगह मौजूद कौन है, ये यकीन था उनका। अच्छा, हमारा यकीन है कि नहीं, बंदों से होता है, मखलूक से होता है। इंसान हमारे साथ हो जाए फलां फलां तो हमारे बेड़े पार। उनका यकीन अल्लाह पे था ना, तो वो थोड़ा टाइम भी बचता था तो अच्छा, ज़रूरी नहीं आप हाथ उठाएं,
آپ یوں بیٹھے ہیں، مراقبہ کیا ہے؟ اصل مراقبہ کیا تھا؟ ہمارے لوگوں نے اس کو تصوف کو سمجھا ہی نہیں، چند لوگوں نے، اور بعض لوگوں نے اس کو غلط پیش خود ہی کر دیا، یوں یوں کر کر کے لوگوں کو کہا جو لوگ سمجھے یہ غلط ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ اصل مراقبہ یہ تھا کہ آنکھیں بند کر لی، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اے اللہ۔ اب بندوں کو نہیں پتا یہ کیا مانگ رہا ہے، اس کا کنیکشن کس سے جڑ گیا؟ اللہ سے۔ اب یہ آنکھیں بند، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے دعا میں، یہ تو ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا نا۔ ہم مانگ لیں تو آپ کی حیت بن جائے گی بھکاریوں جیسی، کہ ہم کس کے بھکاری ہیں؟ اللہ۔ ہمیں مخلوق کے سامنے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اللہ کے سامنے پھر یہ ایک بڑی بات ہے۔ لیکن مراقبہ بھی یہی تھا کہ آنکھیں بند کر کے اللہ سے مانگا جاتا تھا، بندے کا اللہ کے عرش کے ساتھ دل کا کنیکشن ہو جاتا تھا۔ اچھا، یہ ہمارا موضوع اس طرف چلا جائے گا۔ ابھی شب جمعہ پر جو بات ہے، ابھی یہ سارا کچھ جو ہے مانگنا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مغز دماغ ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، یعنی تم نے اگر مغز کو چھوڑ دیا، پورا جسم، دیکھیں دعا کو مغز کیوں کہا، یہ پورا جسم انسان کا بالکل فٹ ہو، اور وہ مسٹر پاکستان نہیں، مسٹر ایشیا نہیں، وہ بندہ دیکھنے میں مسٹر ورلڈ لگتا ہو، پہلوانوں میں دیکھنے میں وہ بالکل جم کر کر کے اور ایسی ادویات استعمال کر کر کے مسٹر ورلڈ بن چکا ہو، لیکن اس کا دماغ تھوڑا سا کمزور ہو جائے، ہل جائے، تو وہ پاگل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لوگ اس پہ ہنسیں گے۔ جسم کی ویلیو نہیں ہے اگر دماغ سیٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اب آپ اگر عبادت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں نا، اس کے اندر ہر راحت، اس کے اندر جو اس کی خوبصورتی ہے، جو اس کی تزائین ہے، اسے برقرار رکھوانا چاہتے ہیں، تو جیسے پوری باڈی مغز کمزور ہو جائے بندے کا تو ویلیو ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی عبادت میں اگر دعا نکل جائے تو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی نمازیں، آؤ جی اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں فلاں، دعا کرتے ہی نہیں۔ اب بات یہ تہجد پڑھتے ہیں، دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے نکل گئے، بھاگ گئے۔ لوگ جمعے میں کیا کرتے ہیں، آ کے نماز پڑھتے ہیں، دعا سنتے ہی نہیں، بھاگ جاتے ہیں مسجدوں میں۔ اکثر ہماری مسجد میں الحمدللہ کافی تعداد لوگ بیٹھی رہتے ہیں، دعا کر کے آخر تک جاتے ہیں، یہاں کچھ ماحول ان کا بن گیا۔ ورنہ مساجد میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دوسرا سلام پورا نہیں ہوتا، بندے جوتوں کے پاس ہوتے ہیں، جیسے پتہ نہیں یہاں ان کو ہینڈز اپ کسی نے کیا ہوا تھا۔ بھائی دعا تو کر لو، تاکہ آپ کو کچھ اپنی کر لو، انفرادی کر لو، اجتماعی کرو۔ تم نے اتنی بڑی عبادت کی ہے، ہفتے میں ایک دن موقع ملتا ہے اور یہ مقدس دن ہے، اس کی عبادت سے اتنا ٹائم تو نکالیں کہ جمعہ کا آرام سے جا کے بیان سنیں۔ پہلے آپ سنتے پڑھ کے پہلے ہی بیٹھ جائیں، پھر بیان شروع ہو، پھر بیان سنیں۔ یہ جو سنتوں کا ٹائم دیا جاتا ہے نا جمعے میں، یہ اصل چیز نہیں تھی۔ پہلے ہی لوگ آ کے، آج مسجد نبوی میں یہی ہوتا ہے، آپ مدینہ اور کعبۃ اللہ میں دیکھیں، لوگ صبح ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پہلے ہی زوال کے بعد سنتے فوراً پڑھ لیتے ہیں، پھر امام آتا ہے، خطبہ دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ نماز ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ لوگ لیٹ پہنچتے ہیں تو ٹائم دیا جاتا ہے، جی آپ کو ٹائم ہے، یہ آپ سنتے پڑھ لیں۔ تو اب آپ دیکھیے مغز کو مضبوط کریں۔ شب جمعہ، اچھا یہ جو عبادت ہے اس کا اصل وقت رات ہے، دن اس کا اتنا وقت نہیں ہے جتنا رات وقت ہے۔ صحابہ کرام میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے زیادہ عابد، زاہد، تارک دنیا تھے، یعنی صحابہ میں ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ اور ان کی عادت کیا تھی؟ پوری رات عبادت، پورا دن روزہ، اور سال کے 12 مہینے روزہ، صرف 2 دن روزہ نہیں رکھتے تھے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، باقی روزہ روزہ روزہ، رات تہجد تہجد تہجد، پوری رات تہجد۔ لیکن کیا کرتے تھے کہ تہجد میں بھی دعائیں پڑھ رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں اتحیات میں۔ اچھا ہمارے ہاں اتحیات میں بھی دعائیں نہیں پڑھی جاتی، اتحیات میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہی ہوتا ہے نا۔ اب آپ اتنا پیارا اللہ سے کنیکشن اپنا بنائے ہوئے ہیں،
جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، عرش سے آپ کی طرف اللہ متوجہ ہو گیا. اچھا پھر آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ آسمان والے فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو دیکھو یہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے دیکھو میری قدرت کو بیان کر رہا ہے. مالک یوم الدین، دیکھو میری طاقت کا اظہار کر رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرا اس کے درمیان آدھا آدھا سودا ہے، یہ میرا بن جائے میں اس کا بن جاؤں گا. اللہ سودا کر رہا ہے. اے اللہ، اب اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، ہم کہتے ہیں یہودی عیسائی مغضوب جو گمراہ قومیں ہیں، ہمیں ان جیسا نہ بنانا، ان کے رستے پہ نہ چلانا. پھر اللہ اکبر، سجدہ میں گئے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ سجدہ تمہارا میرے قدموں میں ہے، میرے پاؤں میں ہے. اب آپ اللہ کے کتنے قریب ہو گئے. اب آپ دیکھیے اللہ کے بالکل قریب ہو گئے. اب آپ جب بندہ کسی کے قریب ہوتا ہے تو اس سے بات منوا لیتا ہے نا، اس سے اپنی بات منوا لیتا ہے. اب جب آپ اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہو گئے، اب آپ کو منوانے کے لیے اللہ نے کہا اٹھو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آپ نے کہا اللہ اکبر، پھر اٹھے آپ نے کہا التحیات للہ، پھر آپ نے اللہ کی تعریف کی کہ اللہ یہ ساری عبادات کس کے لیے ہیں؟ سارے بولیں اللہ کے لیے ہیں. اچھا اب آپ نے جب یہ کہا، پھر آپ نے اس کے بعد کہا السلام علیکہ ایھا النبی. اب آپ نے وہ سلام پڑھا جو اللہ نے اپنے نبی پہ پڑھا تھا. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اب درود شریف آپ نے پڑھا تو اب پتہ چل گیا کہ اللہ آپ سے راضی تو پہلے ہی ہو گیا تھا، لیکن آپ نے جب اللہ کے محبوب کا نام لیا اور درود پڑھا تو اللہ اور راضی ہو گیا. اللہ تو پہلے ہی راضی ہو گیا تھا، اب اللہ راضی ہو، پتہ چلا جب خوشی ملے پھر حضور کو یاد رکھنا چاہیے. شادیاں ہوں، کوئی بھی موقع ہو، یہ نہیں کہ سنت چھوڑ دیں. اب جب آپ نے درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ فرمایا میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے. اب مانگنے کا ٹائم آ گیا نا، دعا کرنے کا ٹائم. اب آپ مجھ سے آ کے وظیفے پوچھ رہے ہیں، مجھ سے آ کے تعویذ لے رہے ہیں، اور میں جب آپ کو تعویذ دیتا ہوں، وظیفہ بتاتا ہوں تو آپ کتنے متوجہ ہوتے ہیں. آپ سوچیں، اور میرے پاس آیا ہوا بندہ جب سامنے بیٹھتا ہے اور وہ میری طرف توجہ نہ کرے بلکہ ادھر ادھر مڑ کے یوں کرنا شروع کر دے، میں اس کو صحیح وظیفہ بھی نہیں بتاتا، میں اپنا بتا رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ تو بیوقوف آدمی ہے، یہ بیٹھا میرے سامنے ہے، باتیں ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی بچے کو ہاتھ میں پکڑ رہا ہے، کبھی بیوی سے بات کر رہا ہے. تو میں بھی کہتا ہوں اس کو ٹالو، مثال دے رہا ہوں، بندہ ہو گئے. اب اللہ اور بندے کا کنیکشن، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نماز میں ہوتے ہیں آپ ڈائریکٹ اللہ سے ہوتے ہیں، آپ کو کسی در کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر کسی در کی ضرورت ہے؟ پھر آپ کو اللہ کے رسول نے اتنا بہترین موقع دیا کہ اب مانگو. آپ نے خالی التحیات میں اب یہاں دعا کرنی تھی نا، ربنا آتنا فی الدنیا، کوئی بھی دعا آتی ہے تو اب آپ نے کیا کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. اب مانگتے وقت تو آپ نے دعا پڑھی ہی نہیں، موقع اللہ نے دیا تو آپ نے گنوا دیا، اور میرے پاس آ کے تعویذ مانگ رہے ہیں. حیرت کی بات ہے یہ نہیں. اللہ نے کہا بندے مانگ کیا مانگتا ہے، اور مجھے کہہ رہے ہیں جی کوئی تعویذ دے میرا کام ہو جائے. تو کتنی بڑی بیوقوفی ہے یا نہیں؟ وہ موقع آپ نے گنوا دیا. اور ایک بندہ ریاض الجنہ میں ایسا موقع مل جائے، جاؤ نفل پڑھو، وہاں پہ نفل پڑھ لے اور جلدی پڑھ کے بھاگتے ہیں. وہاں بھی یہی عادت ہوتی ہے لوگوں کی، میں نے دیکھا میرے ساتھ تھے. تو مجھے ایک بندہ ریاض الجنہ میں اندر میرے ساتھ گئے، تو وہاں کاروبار کرتے ہیں سعودیہ میں ایک بندہ. تو مجھے کہنے لگا حضرت میں اجازت نامہ لیتا ہوں تو آپ میرے ساتھ جائیں، ہمارا بہت اچھا تعلق ہے. میں نے کہا چلو. وہ رات ہمیں لے گیا 1:30 بجے، بڑے اچھے عزت پروٹوکول کے ساتھ، یعنی دھکم پھیل یا وہ نہیں جو آج کل ہو رہا ہے. تو ہمیں فوراً گئے، بس اندر لے گئے. تو میں نے کہا کہ جی میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں، آپ یہاں پیچھے لوگوں کا ہجوم آ گیا. میں وہاں ستون کے پاس کھڑا ہوا، اللہ اکبر. میں نے نماز آرام نام سے پڑھی، قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں پڑھا، دوسری میں قل ھو اللہ پڑھا. التحیات میں میں نے جتنی دعائیں حدیث اور قرآن میں ہیں نا التحیات والی دعاؤں میں، وہ ساری پڑھی، اور وہ کم از کم 100 سے زیادہ مجھے یاد ہیں. اچھا شرطا کیا کرتا تھا پولیس والا؟ وہ ہر ایک کو بس
نکلو. جیسے کوئی سلام پھیرتا تھا اسے پکڑ کے باہر کی طرف کر دیتا تھا. اچھا جو نماز پڑھ رہا ہو اسے وہ ہاتھ نہیں لگاتے, وہاں ان کی عزت دیتے ہیں. میں اتحیات میں اتنی دعائیں پڑھتا تھا لمبی کہ اس بندے کو تو 2 رکعت کے بعد ہی باہر بھیج دیا. وہ باہر مجھے وہ کپڑا لگا ہوا تھا وہاں سے مجھے یوں دیکھ رہا تھا. میں نے آرام سے سلام پھیرا. جب اس وقت شرطا بھی کھڑے کھڑے تھک کے ادھر مڑ گیا تھا, میں سلام پھیر کے اگلے ستون کے پاس, ستون عائشہ کے پاس چلا گیا. اللہ اکبر. میں نے پھر وہی اتحیات میں لمبی دعائیں جتنی آتی تھی. پھر شرطا آیا, باز کھڑا 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 کھڑا, وہ کہ یہ سلام ہی نہیں پھیر رہا. وہ مجھے ایک ربنا آتی نا تو نہیں آتی تھی کہ وہی پڑھتا رہتا. اب ربنا ظلمنا ہی پڑھے, ربنا حب لنا پڑھے, رب زدنی علما پڑھے, اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. جتنی دعائیں آتی ہیں پڑھے. مانگنا کس سے ہے آپ نے؟ اللہ سے. اچھا جب سارے لوگ چلے گئے تو شرطا میرے پاس آ کے 3-4 کھڑے ہو گئے. تو پھر میں نے سلام پھیرا اور میں آرام سے, اب ہاتھ اٹھا کے دعا ضروری نہیں ہے, وہاں کنیکشن ڈائریکٹ ملا ہوا تھا اتحیات میں ڈائریکٹ. اب روز آپ کا کنیکشن ملتا ہے. ابھی مغرب میں آپ کا کنیکشن ملا تھا. ابھی آپ نے سنتوں میں دعا کیسے پڑھی, آپ کو میرا خیال ہے 99% کو یاد نہیں ہوگا آپ نے اتحیات میں دعا کون سی پڑھی ہے. اگر ایک ہی دعا پڑھتے ہیں پھر تو یاد ہوگی, لیکن یاد ہی نہیں ہوتا مانگا کیا ہے. شب جمعہ دیکھیں رات کیوں اس کو کہا گیا کہ والفجر ولیال عشر. اللہ جب قسم کھاتا ہے نا تو اللہ راتوں کو پہلے مقدم کرتا ہے, ان کی فضیلت بیان کرتا ہے زیادہ. رات کا ولیال, جب بھی رات کا ذکر ہوتا ہے, دن کا ذکر ہوتا ہے تو رات پہلے ہوتی ہے. اللہ کے ہاں اس کی فضیلت زیادہ ہے اس لیے رات کو پہلے کہہ دیا. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا خواتین و حضرات, خواتین کا ذکر پہلے کر دیتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا حضرات و خواتین, کیونکہ اللہ نے الرجال قوامون علی النساء کہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کا ذکر پہلے کہہ دیا. جب بھی ذکر آیا دن کا, رات پہلے. آپ دیکھیے حج کا دن ہے رات پہلے, عید کا دن ہے رات پہلے, جمعہ کا دن ہے رات پہلے, شب جمعہ. تو رات کو عبادت کریں, اللہ سے مانگیں, درود شریف کی کثرت کریں. اور حدیث میں آتا ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب جمعہ کی فضیلت لیلۃ القدر سے بھی بعض اوقات زیادہ ہے. اللہ ہر شب جمعہ میں لیلۃ القدر دینا چاہتا ہے کہ اس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں آئے, اور لیلۃ القدر میں قرآن آسمان دنیا پہ آیا. قرآن اللہ کی کلام ہے, لیکن جو کلام اللہ جس پر نازل ہوا وہ اللہ کا نبی سب سے افضل ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس رات میں آئے اسے شب جمعہ کہتے ہیں. اور جس رات میں انسان کی مغفرت ہوتی ہے, مرنے والے کو عذاب قبر نہیں ہوتا, وہ شب جمعہ ہے. اس رات میں عبادت کریں, اللہ سے مانگیں, اللہ کے سامنے درود شریف پڑھیں بیٹھ کر. 1000 مرتبہ ابن ماجہ میں ہے جو یہ پڑھے گا وصلی اللہ علی النبی الامی, وصلی اللہ علی النبی الامی. جو 1000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے گا شب جمعہ میں, اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے. ایک بزرگ بیمار ہو گئے, بڑی بوڑھے تھے, بیمار ہو گئے, بستر پہ آ گئے. اسپتال میں لوگ ملنے آئے, انہوں نے کہا جی بڑے افسوس ہے آپ بیمار ہوئے, بس اللہ آپ کو صحت دے, بس آپ کے ہمیں کچھ آثار ایسے لگ رہے ہیں کہ بچ نہیں سکتے. تو آپ نے کہا بھائی پریشان نہ ہو, ڈاکٹروں کو بھی کہا پریشان نہ ہو, مجھے موت ابھی نہیں آئے گی. انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا بس میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں. کچھ دن بعد ٹھیک ہو گئے, گھر چلے گئے. تو دوستوں نے آ کے کہا حضرت آپ نے اتنے دھڑلے سے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا. آپ نے فرمایا یہ حدیث میں نے پڑھی تھی, جو بندہ 1000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے گا اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا گھر نہ دیکھ لے جنت میں. میں نے ابھی تک گھر نہیں دیکھا, مجھے جنت کا محل نہیں دکھایا گیا, اس لیے میں اس بیماری میں مروں گا نہیں. کچھ عرصے بعد کئی سال گزر گئے, ایک دن فرمانے لگے اب میرا وقت قریب ہے کہ مجھے اللہ نے جنت کا محل دکھا دیا ہے. تو یہ اللہ رب العزت انعام عطا فرماتے ہیں, نہ دنوں کو
کم سمجھے نہ راتوں کو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شب جمعہ کی فیوزات برکات سمیٹنے والا بنائے۔ مرد عورتیں گھروں میں مسجدوں میں جہاں انفرادی اہتمام کریں، اجتماعی نہیں، دعائیں کریں، استغفار کریں، رزق اللہ سے مانگیں، صحت مانگیں، عافیت مانگیں، اللہ سب کچھ نوازے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔